أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सभी प्यारी बहनें? अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सेहत, आफ़ियत, खैरियत का मामला रहे हम सभी के साथ। अल्लाह ताला आसानियों का मामला करे और जो भी इबादतें हम करते हैं, जो भी इल्म सीख रहे हैं, जो भी अमल करते हैं उसे कबूल फरमाए और नेक काम में इसे शुमार फरमाए और कबूल कर ले। आमीन या रब। अ, अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद की तमाम तकाज़ों को पूरा करने वाला जन्नत बिला हिसाब जाएगा। जिसमें से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में हम लोगों ने उनकी फ़ज़ीलत के बारे में देखा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें उम्मत कह के पुकारा। यानी कि जो कामिल तरीन सिफ़ात वाला होता है, तौहीद वाला होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक उसकी बड़ी अहमियत है और पूरी की पूरी एक उम्मत कहना एक शख़्स को, तो यानी कि पूरी उम्मत वाले उनके अंदर अख़लाक़ भी होंगे। सुभान अल्लाह। क़ानितन लिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको इरशाद फ़रमाया यानी अल्लाह ताला के फ़र्माबरदार और हनीफ़न कहा। हनीफ़न यानी यकसू, एक सू थे वो, इधर-उधर नहीं। तौहीद की बिना पर ही उनको ये सारी जो थी वलम यकुन मिनल मुशरिकीन और ये कि वो मुशरिकीन में से नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें जो थी सुभान अल्लाह उम उम उम, उनके बारे में तौहीद की वजह से ही उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये चीज़ें जो थी वो अता की थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून। सूरतुल मोमिनीन आयत नंबर 59। और वो हैं जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। यानी शिर्क करने वाले लोग जो हैं वो अ, अहले ईमान वाले लोगों के साथ ऐसा मामला नहीं होता कि वो ईमान भी लाएँ अल्लाह के साथ भी और दूसरों को भी अपनी इबादतों के अंदर बिज़ी रखें। तो इस आयत में भी शिर्क की नफ़ी और शिर्क का इनकार है क्योंकि कायदा है कि जब अ, नेगेटिव में आ जाता है तो जैसे कि है कि सिर्फ़ नेगेटिव में लिखा हुआ ना कि ईमान वाले जो हैं वो शिर्क नहीं करते। तो इसका मतलब क्या करते हैं फिर? इसका मतलब है कि पॉज़िटिव भी खुद ब खुद उसमें जो है वो एक आंसर मिल रहा होता है कि वो तौहीद वाले होते हैं, ठीक है? तो शिर्क नहीं करते, तो मुशरिकीन से कोई इसमें ताल्लुक नहीं है कि वो व क्या उनका तरीक़ा होता है। असल में अहले ईमान वाले वही ही हैं। उनका ईमान कब मज़बूत होगा? कौन ईमान वाले पुकारे जाएँगे? जो कि शिर्क नहीं करते हैं, मिलाते नहीं हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया कि अहले ईमान वो हैं जो अपने रब के साथ किसी इबादत में मिलावट नहीं करते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सभी को भी शिर्क और तौहीद को समझने वाला बनाए। आमीन या रब। तो इसमें जो बात पता चल रही, जो एक चीज़ की नफ़ी आई है, नेगेटिव उसे किया गया है, कैंसल किया गया है, तो दूसरी चीज़ खुद ब खुद साबित होना इसमें शामिल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसे कि इस तरह से फरमाया हो, कि वो लोग जो अपने रब के साथ शिर्क अकबर करते हैं, न शिर्क असग़र करते हैं, न शिर्क ख़फ़ी यानी किसी भी तरह का शिर्क नहीं करते, यानी ये अल्लाह ताला के साथ किसी किस्म का शिर्क नहीं करते। तो जो शख़्स शिर्क ना करे वो मुवहिद होता है, तौहीद वाला होता है। तो अहले इल्म फरमाते हैं कि इस आयत में बिरब्बिहिम यानी अपने रब के साथ जो बताया गया है, वो हर तरह की उसके अंदर जो है वो इबादत हो, अपने रब के साथ कैसा भी मामला हो,
توحید والا ہی ہوتا ہے۔ تو شرک نہ کرنا ایک اس کے اندر یہ مفہوم مل رہا ہے، سمجھ مل رہی ہے کہ ہمیں جو بھی عبادتیں کرنی ہیں وہ خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، ان کو منانے کے لیے، ان کے لیے کرنی ہے، نہ کہ کسی اور کے لیے۔ تو چلیں جیسا کہ ہمارا ٹاپک ہے، کیا ہے یہ ٹاپک پوائنٹ تھا، توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا بلا حساب جنت میں جائے گا۔ تو تھوڑا سا پھر سے ہم لوگ اس میں توحید کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ توحید کی فضیلتیں، لیکن ابھی اس کے آگے جو حدیث آئے گی کہ بلا حساب جنت میں جائیں گے کیسے؟ تو توحید کی وجہ سے بنا حساب کتاب جنت میں جائیں گے لوگ۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ اس میں اس کو دیکھیں گے۔ چیپٹر مخارج کے چارٹ وغیرہ آپ لوگوں کی کیسے بنے؟ کسی کو کوئی پرابلم یا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ آپ سبھی کا ہوم ورک آ گیا ہے؟ جی ٹیچر عالیہ۔ جی استاد السلام علیکم۔ جی وعلیکم الحمدللہ السلام۔ کافی ساری سسٹرز نے بھیجا ہے، بس آج لاسٹ ڈیٹ تھی اس کو سینڈ کرنے کی، اچھا اچھا، کافی سارے اسٹوڈینٹس نے بھیج دیا ہے۔ الحمدللہ۔ تو سمجھ میں آیا آپ سبھی کے کہ آسانی رہی، تو اس چارٹ کو بہت خاص رکھیے اپنے لیے، اور ریویژن کے لیے بہت بہترین کام آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بنانے، اس کو سمجھنے میں آسانیاں کرے۔ الحمدللہ چیپٹر ختم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے یہ کام کیا ہے، اور اس کو ریویژن رکھیں، لرننگ رکھیں، اور کوشش کر کے اسی طرح جیسے آپ لوگوں نے گوگل فارم کرا تھا وہ بھی ہونا چاہیے۔ اور کچھ چیپٹر کا ہوا ہے ٹیچر عالیہ؟ کب ہوا ہے؟ کتنے چیپٹر تک کا گوگل فارم کا ٹیسٹ وغیرہ بیچ میں ریویژن ہوا ہے؟ جی الحمدللہ رو کے بعد تک کا ہو گیا، رو تک کا۔ اوکے، پھر کتنے ابھی بھی اس میں باب بنتے ہیں؟ کتنے چیپٹر بن رہے ہیں اس کے بعد کے؟ دیکھ کر کے تھوڑا سا اسٹاف میں آپ لوگ ڈسکس کر لیں گروپ پر کہ کہاں سے کہاں تک ہو گیا۔ ہو جانے کے بعد ایک گوگل فارم آئے گا، وہ لوگوں کو بھی بتا کے رکھیے، اور تھوڑا سا گروپ میں ریڈی رہیں کہ انشاءاللہ پھر گوگل فارم اسٹوڈنٹس کو دینا ہے اور پریکٹس ہوگی انشاءاللہ۔ اوکے چلیں، جیسا کہ ہم لوگوں نے صفات شروع کیا ہوا ہے، اور صفات کے فائدے، صفات کیوں سیکھنا ہے، اور اس سے کیا فرق آ رہا ہے، فائدہ کیا مل رہا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ دیکھ کر سمجھی تھی۔ تو آگے بڑھتے ہیں صفات کے معنی۔ اس کی میننگ بھی آسان ہے، کیفیت یعنی کسی چیز کی کنڈیشنز، کوالٹی، اس کا حال، یہ ساری چیزیں اس کے اندر اس کو کہتے ہیں اس کی کیفیت کیسی تھی، یا اس کی کوالٹی وغیرہ۔ اصطلاحی معنوں میں ہم نے دیکھا یہ حروف کے اظہار کا طریقہ ہے۔ صفات جو ہے وہ حروف کے اظہار کا طریقہ ہے۔ جب وہ اپنے مخرج سے ادا ہوتا ہے، یعنی حروف جب اپنے مخرج سے ادا ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت یہ ایک طریقہ ہے اس کو ظاہر کرنے کا کہ ہم نرمی سے پڑھیں، اس میں ہوا کے ساتھ پڑھیں، آواز کے ساتھ پڑھیں، یا ہم اسے ہیوی کر کے پڑھیں، یا اسے منہ کھول کے پڑھیں، منہ کے اندر کر کے پڑھیں وغیرہ۔ یہ مخرج کو ادا کرتے وقت حروف کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے جو اس حروف کو دوسرے حروف سے فرق بھی کرتی۔ اب ہم سین کہیں، اب سین کو سین فتح سا 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 ہی کہتے رہیں، سو نہ کہیں، اگر اس کو ایک طریقہ تھوڑا سا بدلا ہے، مخرج سیم ہے، تو پھر جو ہے وہ
صفات سے ہی یہ کام پھر ہو پاتا ہے۔ تو اللہ صحیح سے ہم سبھی کو عطا فرمائے کہ صفات ہم سب بہت بہترین طریقے سے ادا کر سکیں، کیونکہ جب حروف ساکن ہوتا ہے تب اور اس وقت کتنی ادائیں ہونی ہے، اور کم جب حرکت پر ہوتا ہے تب بہت کم ہو جاتی ہے اس کی وہ صفات، لیکن کبھی کبھی آپ دیکھیں ہیوی جب ہوتا ہے تو وہ حرکت بہترین ہو پا رہا ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے اف تو ہم اتنا اچھا نہیں کر پاتے، لیکن سو آپ کو کہنا ہو، صوت فتح سو، خو بو، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوپر اچھی ہو پا رہی ہوتی ہیں۔ تو صفات جو ہے وہ الگ الگ صفاتیں الگ الگ جگہ پر ہم بہترین طریقے سے کر پا رہے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی سمجھنا ہے، انشاءاللہ آگے چل کے اس کو بھی لے کے چلیں گے۔ تو حروف کی صفات کی 2 قسمیں تھیں، تو جو ایک جو اس کے ساتھ ہمیشہ پائی جاتی ہے وہ، اور جو اس کے ساتھ کبھی کبھی ہوتی ہے۔ جو اس چیپٹرز میں ہم لوگ کون سی صفات لے کے پڑھیں گے؟ جو ہمیشہ ہوتی ہے، یعنی کہ چاہے وہ حرکت پر ہو، چاہے شدہ پر ہو، چاہے ساکن ہو، جبھی بھی ہو، یہ صفات جو ہے اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ لے کر چلی جائے گی، ہمیشہ ہی موجود ہوگی۔ تو اس میں سے ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ یہاں پر 10 اور ایک اس کو بیچ والی کو ملا کے 11 صفاتیں ایسی ہیں، نیچے کے یہاں پہ 2 نہیں لکھے ہوئے ہیں، اطباق اور اطلاق نہیں، اطباق اور انفتاح تو لکھا ہوا ہے۔ میری آواز ہر ایک کی طرف بریک ہو رہی ہے کیا؟ نہیں استاذہ کلیئر ہے انشاءاللہ، اوکے، بالکل کلیئر آ رہی ہے۔ لائبہ آپ کی طرف آپ دوبارہ جوائن کر لیں۔ اوکے، اطلاق اور اسمات یہ نیچے نہیں لکھا ہوا ہے، جو کہ آپ کو آگے دے دیا جائے گا جب پڑھایا جائے گا۔ تو جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں وہ ٹوٹل 5 ہیں، الگ الگ آپ دیکھیں گی تو وہ 11 ہو جائیں گی، اور جو اپوزٹ نہیں ہیں وہ 7 ہیں۔ اس میں غنہ نہیں لکھا ہوا، غنہ بھی لکھ لیجیے گا۔ تو جو بڑھانے کی چیزیں وہ آپ لوگ آگے بڑھا لیجیے گا بعد میں۔ آج ہم لوگوں کو ہمس شروع کرنا ہے۔ ہمس نام ہے ہمس۔ ہمس آپ کا پہلے بھی سنا ہوا تھا، جو کہ آپ کو کاف اور تا کے اینڈ میں ہم لوگ نے کرنے کہا تھا لیول 1 میں، یعنی ہوا جیسا ایک طریقہ ہوتا ہے اسے ہمس کہتے ہیں۔ تو صرف کاف اور تا میں ہمس نہیں ہوتا، ہمس کے حروف ہیں فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، یہ جو یہ ورڈ لکھا ہے یہ آپ کو اس کو یاد کرنا ہوگا، یہ ہیں ہمس کے حروف۔ جیسے آپ نے ہیوی لیٹر یاد کیے تھے خُذ صدقت قذ، اور ادغام کے حروف یاد کیے تھے یرملون، تو اسی طرح ہی یہ ایک کمبینیشن ہے، پورا بنا لیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھ رہی ہیں اس میں 4 حروف ہیں، فا ہا ثا ہا، پھر اس میں شخص میں 3 حروف ہیں، اور سکت میں بھی 3 ہیں، وہ ٹوٹل ملا کے یہ 10 حروف ہیں، جو کہ ہوا ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ آپ نے کاف اور تا کو اچھے سے سیکھا ہوا تھا۔ کاف اور تا کی جو ایک صفات ہے وہ تھوڑی سی الگ ہے، جو ہم لوگوں نے پہلے سیکھ لی تھی۔ اصل میں اس میں شدید پنا بھی ہے، شدہ بھی ہے، پلس ہمس ہے، یعنی کہ وہ اپنے مخرج پر آ کر بند ہو جاتا ہے، پھر ہمیں الگ سے اس کی ہوا لے کر آنی ہوتی ہے جب وہ ساکن پر ہوتا ہے، جیسے اک، اک، ات۔ تو یہ اس وجہ سے ہم لوگوں نے اس کو لیول 1 میں ہی پڑھنا اچھے سے سیکھا تھا، کیونکہ باقی جگہوں پر ہم خود بخود اس کو ہوا دے کے ہی پڑھتے ہیں، جیسے کہ فا، فا آپ کہیں تو دیکھیں آپ ہوا جو ہے وہ آپ کا حروف پر خود ایک ہوا جیسی آپ کو محسوس ہوگی، اوپر کے دانت نیچے کے ہونٹ پہ لگائیں اور فا کہیں، اور اپنا ہاتھ منہ کے آگے تھوڑا سا لے کے جائیں، دیکھیں کیا آپ کو ہلکی ہوا محسوس ہو رہی ہے اف اور فا کہنے میں۔ اسی طرح اح میں جو ہے یہ جو بعد میں ساؤنڈ آ رہی ہے یہ ہوا ہے، آواز نہیں ہے۔ تو جس میں آپ کو ہوا جو آپ کہیں، اگر اس کو آپ حرکت پر کہیں تو کافی کم ہوتی ہے، تو بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ساکن پہ چیک کریں کہ ساکن کے ساتھ پڑھیں، اور پھر آپ کو کلیئر سمجھ میں آئے گا کہ ہاں اس میں ہوا ہے، اس میں آواز ہے وغیرہ۔ تو آپ جب
کہیں گی تو آپ کو یہ جو ہے یہ اس میں ساتھ ساتھ جو چل رہی ہے یہ اس کی ہوا ہے. سا کہیں گی سا، اس میں بھی آپ ہوا کو کنٹینیو رکھنا ہوتا ہے. اش، اخ، اس، اس، اک، ات، یہ ساری جو ہے یہ اینڈ میں ہم نے ہوا جو ہے ساتھ ساتھ پڑھی ہے. اور اگر آپ اس کو حرکت پہ بھی پڑھیں کیونکہ یہ صفات اصلیہ ہیں، یہ چاہے کسی بھی کنڈیشن پر ہو، ساکن، حرکت ہر جگہ موجود رہتی ہے. لیکن ہم اس کو حرکت پر زیادہ اچھے سے نہیں اتنا اگر پہچان پا رہے ہوتے ہیں کیونکہ کم ہوتی ہے کافی، تو ساکن پر جو ہے وہ آپ اس کو بہترین طریقے سے سن کر سمجھ سکتی ہیں کہ اس میں ہوا ہے. تو یہ ہو گیا ہمس، جو حروف میں ہمس ہوا ہوتی ہے. ہمس کا اپوزٹ ہے جہر. یہاں پر ہم لوگوں نے جو دیکھا تھا نا، یہ پہلی والا پوائنٹ یہ ہمس ہے اور یہ اس کا اپوزٹ ہے جہر. تو بس اس میں آپ نے یاد کر لیا کہ فحص سہو شخص سکت، ان حروف میں ہمس ہوتا ہے، جتنے بچ جائیں گے وہ پھر ان سب میں کیا ہوگا؟ جہر. ٹھیک ہے. تو جہر کے معنی ہوتا ہے لغت میں جہر کی تعریف نمایاں ہونا، ظاہر، یعنی کہ کوئی چھپی سی سانس جیسی چیز نہیں ہے، صاف ظاہر آواز ہوگی اس میں. ٹھیک ہے. تو جس میں ہوا جیسے چلتی ہے وہ سارے ہمس والے حروف ہیں جو کہ فحص شخص سکت ہیں. ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ان میں ہوا نہیں ہوتی ہے، ان میں آواز ہوتی ہے. تو ان کا مخرج اصطلاحی معنی کیا ہے؟ حروف کو ادا کرتے وقت حروف کے قوی ہونے کی وجہ سے اس میں سانس کا بہاؤ نہیں ہوتا ہے. ہمس کا کیا مخرج تھا؟ حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج پر ایسی کمزوری کے ساتھ ٹھہرتی ہے جس میں سانس جاری رہتی ہے. یعنی کہ اس کا مخرج ایسی جگہ پر ٹھہرتا ہے جہاں پر کمزور ایک پارٹ ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمیں اگر ہم سانس نہیں جاری رکھیں تو حروف جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. اف میں اگر آپ فا کو نہ ہوا کے ساتھ پورا فورس کر کے پڑھیں تو اف 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 ایسی ساؤنڈ ہوگی جو کہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اف ہے کہ کیا ہے. اف. تو یہ جو مخرج کے کمزور جگہ پر ہونے کی وجہ سے اس میں ہمیں سانس کو جاری رکھنا پڑتا ہے. تو بس یہی ہے. اسی کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے کہ حروف کو ادا کرتے وقت حروف کے قوی ہونے کی وجہ سے، یعنی اس کا مخرج ایسی جگہ پر ہے، اسٹرانگ جگہ پر ہے جہاں پر ہمیں سانس کو جاری نہیں رکھنا پڑتا. جیسے کہ آواز نکل رہی ہے برابر، لام پھر بچ گیا ہے نون، ان آواز نکل رہی ہے برابر، مخرج اس کا ایسی جگہ پر ہے جہاں پر قوی ہے، وہ سنائی دے رہا ہے پورا. تو ہمیں کسی سانس کو کنٹینیو نہیں رکھنا ہے. مخرج اسٹرانگ جگہ پر ہونے کی وجہ سے سانس کا بہاؤ جو ہے اس میں نہیں ہوتا ہے، تو ایسے حروف کو جہر کہتے ہیں. اور مخرج کے کمزور جگہ پر ہونے کی وجہ سے اس میں سانس کا بہاؤ جاری رہتا ہے، جس وجہ سے ان کو ہمس کے ساتھ پھر پڑھا جاتا ہے، جیسے اخ، خو، اخ، خو. ٹھیک ہے. اوکے چلیں، بس یہ دو ہی پارٹ ایک دوسرے کے اپوزٹ والے آج لیں گے، ہمس اور جہر. جی بتائیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے؟ پڑھ کے دیکھیں کیا آپ کو ہوا جیسی محسوس ہوتی ہے؟ فا، ح، ث، ح، ش، خ، ص، ث، کا، تا. اسی لیے کا اور تا جو ہے وہ نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، کیونکہ اک کہنے میں تو ہم صاف ظاہر کرتے ہیں جب وہ ساکن ہوتا ہے، لیکن کا اور تا کہنا یہ جو ہے یہ غلط ہے. تا ہوتا ہے تا، ہمس جو ہے وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں تھوڑا نرمی سے پڑھا جاتا ہے. تا اور کا پورا اس کو کھا یا تھا نہیں کہنا ہے، کا اور تا. بس یہ اتنا سا ہم ساتھ تھوڑا سا نرمی لے کے آئیں، تھوڑی سی ہوا لے کے آئیں گی اس کے اندر، تو یہ صفات ادا ہو جائے گی، چاہے وہ حرکت پر ہو چاہے ساکن ہو. اور باقیوں میں پھر لا، با، نا، ما، ان سب میں کوئی ہوا نہیں ہے، آواز ہی ہے جس کو ہم صاف ظاہر کر کے پڑھ رہے ہیں. نمایاں ہو رہی ہے اس کی آواز، ظاہر ہو رہی ہے، اور سانس کا جاری رہنا نہیں پایا جا رہا ہے.
چلیے نیکسٹ اسی کو ریپیٹ کریں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. استاذہ یہ آپ نے نمبر 5 یہاں پہ ڈلوایا تھا اس کالم میں کہ کچھ باقی ہے وہ ہم بعد میں ایڈ کروائیں گے، تو وہ بعد میں آپ بتائیں گی اس میں؟ ہاں جی، وہ ریٹرن میں آئے گا، پھر آپ اس کو جب ہم لوگ وہاں تک پہنچیں گے، ابھی ہم لوگ 1 پر ہے نا ہم سورجہاں، تو جب آپ وہاں تک پہنچیں گے ریٹرن میں وہ بھیجیں گی آپ کو ٹیچر عالیہ، تب آپ بآسانی اس سے اچھے سے لکھ سکیں گے انشاءاللہ. ابھی آپ وہاں پہ ایک بلاگ بنا کے چھوڑ دیں کہ ایک اس میں مس ہے، ہم لوگ کو خود ایڈ کرنا ہے. ٹیچر بینا آپ تلاوت لیں گی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی انشاءاللہ ہم تلاوت لے رہے ہیں. اوکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 1 منٹ ہولڈ کریں، ہم چلا کرا رہے ہیں. جی میم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم لوگوں کی نئی سورہ، یہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 1 to 8 انشاءاللہ ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ بہت اچھے سے آپ سب کو سننا ہے، دیکھنا ہے. مائک میوٹ رکھیں، ریپیٹ کریں میرے پیچھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر، را کو باریک رکھیں گے، تا پہ کسرہ ہے. مدثر، ٹھیک ہے. السلام علیکم استاذہ. مزمل ہے، مزمل، پورا مزمل ہے. اچھا اچھا، 1 منٹ رکیں، پھر ہم انشاءاللہ پک چینج کر لیتے ہیں، پھر کراتے ہیں. ٹھیک، پرانی پک ہم نے شو کر دی تھی مدثر کی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سورہ مزمل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل. مزم، جیسے کہ زا کا مخرج اچھے سے ہے کہ اس میں بزنگ ساؤنڈ آنی چاہیے، پلس آپ دیکھیں کہ زا مشدد ہے، تو ہمیں اس میں شدہ کی جو ایک مضبوطی ہوتی ہے وہ لے کر چلنا ہے. مزمل نہیں، مزمل.
मुज़म्मिल, ठीक, मुज़म्मिल। क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, क़ुमिल, क़ाफ अच्छा हैवी करते हुए, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, लैला इल्ला, ध्यान रखेंगे लैला इल्ला दोनों को मध्या या दोनों को मुतहर्रिक नहीं कर देना है, एक मुतहर्रिक और अगला मध्या है, ठीक है। निस्फहु, निस्फ, सौद को अच्छा हुरूफ सफीर सीटी के साथ प्लस हुरूफ इस्तिआला हैवी करते हुए, निस्फहु, और नून को नोई ऐसी आवाज मोटी मोटी सी आवाज नहीं देंगे, नी एकदम वैसा रहेगा, लाइट बिल्कुल हैवी नहीं होने पाए सौद के वजह से, और सौद में हैवी और सीटी। निस्फहु औ इंकुस मिन्हु क़लीला, हैवी जाएगा, सौद में हुरूफ इस्तिआला प्लस सीटी सी आवाज, मिन्हु, नून को पलटने से बचाएंगे, मिन्हु नहीं कहेंगे, मिन्हु क़लीला, ठीक। निस्फहु औ इंकुस मिन्हु क़लीला, औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, औ पूरे होठ गोल, ठीक है। औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, इन्ना नाशिअतल लैलि हिय अशद्दु वक़अन व अक़वमु क़ीला, वक़अ को हैवी और क़लक़ला के साथ गुन्ना करते हुए, फिर अक़ो, अक़ नहीं कहेंगे, हमज़ा को हैवी होने से बचाइएगा, अक़वमु, वाव के लिए पूरे होठ गोल, ठीक है। इन्ना नाशिअतल लैलि हिय अशद्दु वक़अन व अक़वमु क़ीला, इन्ना लका फिन्नहारि सबहन तवीला, देखिए कितनी जल्दी जल्दी मखरज यहाँ पर हमें चेंज करना है ताकि हम हर हर्फ को बहुत अच्छे से अदा कर सके। सब हा, फिर पौ पे आएंगे तो इख्फा का गुन्ना हैवी, और फिर एकदम से पौ के बाद वाव है, पूरे होड़ गोल करना है, ठीक है। सब हाँ तो वी ला, ठीक है। इन्ना लका फिन्नहारि सबहन तवीला, वज़्कुरिस, ठीक है, रिखावा के साथ अच्छा अदा करते हुए, वक्त देते हुए से, वज़्कुरिस्म रब्बिका वतबत्तल
إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ایک دفعہ پھر شروع سے لیتے ہیں انشاءاللہ اچھے سے سنیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. بارک اللہ فیکم. چلیں پھر انشاءاللہ کلاس ختم کرتے ہیں. اپنی میٹنگ میں پریکٹس کلاس میں ملاقات ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب میٹنگ لیو کر کے اور انشاءاللہ پریکٹس کلاس کی میٹنگ جوائن کریں.